बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है, ईरान अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। ईरान इस वक्त दिफाई पोजीशन में नजर नहीं आता। ईरान ने जो कुछ कहा है उसके नतीजे में ये जंग, इसका दायरा इस खित्ते से फैल जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल की घड़ी है। सऊदी अरब के हवाले से अब जो चीज़ें इतलात सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब का एक मेजर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर ईरान जवाबी हमले कर सकता है। उसके बाद से ये खदशात बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान लामहला इस जंग का हिस्सा बन सकता है। अगरचे मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इसका इम्कान बहुत कम है। ये पॉस्चरिंग है जो की जा रही है, ऐसी नौबत जो है वो इंशाअल्लाह नहीं आएगी। लेकिन फिल वक्त यही लगता है कि सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। हमारे सामने जो इस वक्त खबरें आ रही हैं वो खबरें इंतहाई ख़तरनाक हैं, जहां पर हमें ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पोस्ट के बाद एक इंटरव्यू देते हैं फॉक्स न्यूज़ को, और फॉक्स न्यूज़ को गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि 8 PM इज़ हैपनिंग, यानी कि 8 बजे की जो धमकी है उस पर अमल दरामद होगा। इफ़ वी गेट टू दैट पॉइंट, कि अगर वो मौका, वो लम्हा आ जाता है, देयर इज़ गोइंग टू बी एन अटैक लाइक दे हैव नॉट सीन बिफोर, कि एक ऐसा हमला होगा जो इससे पहले उन्होंने नहीं देखा। ये वो धमकी है जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अरसे से देते आ रहे हैं, और हर मरतबा ईरान जो है वो इसके सामने डट कर खड़ा रहा है। साथ ही हमारे सामने ये खबर आती है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है वो इस वक्त भरपूर कोशिशें कर रही है CNN के मुताबिक कि किसी तरीके से एक ब्रेक थ्रू हो अमेरिका और ईरान के दरमियान। लेकिन फिल वक्त वो ब्रेक थ्रू जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और इस वक्त एक बहुत बड़ा कंसर्न मौजूद है कि अगर सऊदी अरब ईरान के ख़िलाफ़ रिटेलिएट करता है तो फिर पाकिस्तान किस जगह खड़ा होगा। इस वक्त तमाम तर कोशिशें हो रही हैं कि डायलॉग के ज़रिए मामले को हल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आता। वाइट हाउस जो है उसने तो डिनाई कर दिया है कि हम एटमी हमला ईरान के ऊपर नहीं करने जा रहे, लेकिन ईरान के पुलों को, ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना अमेरिका के लिए मुमकिन है। लेकिन इस दौरान हमने गुज़श्ता चंद रोज़ में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया था कि पासदारान इनकलाब, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स, उनका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है, हमने ईरान की फ़िज़ाओं को मुसख्खर कर लिया है। ईरान जो है, अगर मैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं चाहूँ कि मैंने किसी पावर प्लांट को, उस बड़े पावर प्लांट को जो है वो उस पर हमला करना है, उसको तबाह करना है, तो उस पावर प्लांट के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। वो मुझे कहेगा कि कम एंड टेक मी, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि जो इंसिडेंट होता है, ईरान की फ़िज़ाएँ अभी तक अमेरिका के लिए महफूज नहीं है। इसी धमकी के बाद F-15 ईगल जो है वो तबाह हुआ है, C-130 तैयारे तबाह हुए हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, सर्च ऑपरेशन में मौजूद इस्तेमाल होने वाला वॉर्ट हॉग, ये तमाम के तमाम, और उनके जो MQ-9 रीपर ड्रोन है वो भी इसी दौरान जो है वो तबाह हुआ है। और इसमें बहुत सारी ऐसी इतलात हैं जिनकी तस्दीक खुद अमेरिका ने की है। और F-35 तैयारा, जो अमूमन ये समझा जाता है कि वो इनविजिबल तैयारा है, सलमानी चादर उड़कर उड़ता है, उसको हीट सेंसर्स के ज़रिए ईरान ने ट्रेस करके मिसाइल उसके ऊपर फायर किया, और उसके शार्पनल्स लगने से वो तैयारा डगमगाया और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुबैना तौर पर उसने लैंडिंग की। तो जब 400 के करीब पावर प्लांट्स और इससे ज़्यादा तादाद में पुलों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका निकलेगा तो यकीनन एक ऐसा मंजरनामा होगा ईरान की फ़िज़ाओं का, और ईरान इस दौरान कितना काउंटर कर सकता है इन अटैक्स को, और अमेरिकी नुकसानात कितने होते हैं, ये एक सवाल अब हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इसी दौरान हम ये देखते हैं कि ईरान तमाम तर जो डायरेक्ट टॉक्स हैं अमेरिका के साथ वो मुनक़ता कर देता है। मेरे सामने जो कंफर्मेशन है, अनादोलो एजेंसी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, दी इंडिपेंडेंट और बेशुमार इदारे जो हैं वो अब ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अनादोलो जो है वो लिखता है, अनादोलो एजेंसी, टर्किश न्यूज़ एजेंसी, ईरान कट्स डायरेक्ट डिप्लोमेसी विद US अमिड राइजिंग टेंशंस अहेड ऑफ ट्रंप्स डेडलाइन, कि डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप की करीब आते ही जो बयानात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और ताज़ा धमकियां दी गई हैं, ईरान ने बराह रास्त राबते मुनक़ता कर दिए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, ईरान कट्स ऑफ डायरेक्ट डिप्लोमेसी विद US। द इंडिपेंडेंट लिख रहा है, ईरान कट्स ऑफ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस विद US आफ्टर ट्रंप्स थ्रेट।
اور اسی طریقے سے انادولو ایجنسی اس کے حوالے سے مزید خبریں دے رہی ہے. تازہ ترین صورتحال اس وقت جو ہے اس کے اوپر آنے سے پہلے، اور سعودی عرب، خلیجی ممالک، یہاں پر کس قسم کے تھریٹ الرٹس اس وقت چل رہے ہیں. جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روس نے کم از کم 55 ٹارگٹس، اس کے میپ کوآرڈینیٹس، اس کی لوکیشنز وہ فراہم کی ہیں ایران کو. اور اس دھمکی پر اگر ڈونلڈ ٹرمپ عمل درآمد کرتا ہے تو ایران اپنے میزائلوں کا رخ صرف خلیجی ممالک نہیں بلکہ اسرائیل کے ان 55 مقامات کی طرف جو ہے وہ موڑ دے گا، اور پھر اس قسم کے حملے ہوں گے. اور ایران کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اب خون اور آگ سے اس دنیا کی نئی تاریخ لکھنی ہے. جو ان کی طرف سے بیانات دیے گئے، جو تسنیم نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا، اس پر آنے سے پہلے ابھی جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، تازہ ترین صورتحال، اس میں جو ایرانی جو عہدیداران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران امریکی دباؤ کے سامنے کسی قسم کی لچک نہیں دکھائے گا. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، تاہم تہران اس وقت تک کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کرے گا جب تک امریکہ ایران سے دباؤ کے تحت ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتا رہے گا. یعنی کہ جو تھریٹس کے ذریعے ایران سرنڈر نہیں کرے گا، نہیں جھکے گا. شرائط ایران کی بھی ماننا ہوں گی، کچھ شرائط ہم مانیں گے، کچھ شرائط آپ کو ہماری ماننا ہوں گی، تب سیز فائر ہوگا، ادروائز کوئی سیز فائر نہیں ہوگا. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے ذریعے کے مطابق قطر نے پیر کے روز تہران کا پیغام امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک تک پہنچایا، جس میں کہا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کے ساتھ ایرانی جو فارن منسٹر ہیں سید عباس عراقچی، ان کی ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تھی قطری وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک پیغام جاری کیا گیا تھا. اس میں یہ چیز موجود نہیں تھی، لیکن ایک نون اسٹیبلشڈ کانٹیکٹ بٹوین قطر اینڈ ایران وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر نے وہ جو پیغام تھا وہ امریکہ اور دیگر خلیجی ممالک تک پہنچایا، جس میں کہا گیا کہ اگر امریکہ نے ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنایا تو ایران کے جوابی حملوں کے نتیجے میں پورا خطہ اور سعودی عرب مکمل اندھیرے میں ڈوب جائے گا. ذرائع نے مزید خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال قابو سے باہر ہوئی تو ایران کے اتحادی آبنائے باب المندب کو بھی بند کر دیں گے. اور حوثیز جو ہیں انہوں نے ماضی میں اس حوالے سے اپنی صلاحیت ظاہر کی ہے کہ وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ آبنائے باب المندب جو تنگ آبی راستہ ہے جو ملاتا ہے بحیرہ احمر اور سوئز کینال، اٹلانٹک اوشن، بحیرہ روم، ان کو ملاتا ہے انڈین اوشن کے ساتھ تھرو جو آبنائے باب المندب ہے، اور اس کے بعد گلف آف عدن ہے، وہاں سے یہ راستہ کھلتا ہے انڈین اوشن کی طرف، وہ بند ہونے کا امکان موجود ہے. اسی دوران خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران پر جو حملوں کی ڈیڈ لائن ہے یہ قریب آتے ہی پاکستان اور مصر نے جنگ بندی کی کوششیں تیز کر دی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان اور مصر نے متعدد ٹیلی فون کالز کی ہیں اس حوالے سے جنگ بندی کے لیے. بلومبرگ اس حوالے سے لکھ رہا ہے کہ پاکستان اور مصر دونوں ملک مل کر واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ پیر کو یہ کہہ چکے ہیں کہ نائب صدر ڈی جے وینس پاکستان کے ذریعے ایران سے بات کر رہے ہیں. مصری وزیر خارجہ کے مطابق انہوں نے آج جو یعنی کہ منگل کا اس وقت ٹائم تھا امریکہ میں، امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بات کی ہے. دوسری جانب جو سینئر ایرانی سورسز ہیں وہ بلومبرگ سے اور دیگر ایجنسیز سے گفتگو میں پاکستان سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن امریکہ نے اپنا لہجہ نہیں بدلا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں جو ایرانی سفیر ہیں رضا امیری مقدم، انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے جنگ روکنے کے لیے خیر سگالی اور سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں، مزید تفصیلات کا انتظار کیا جائے. اور جو مغلظات سے بھرا پیغام امریکہ نے دیا تھا، اس پیغام کے بعد سے اب تک صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑ رہی ہے. ایک کوشش ہوئی ہے اقوام متحدہ میں قرارداد لانے کی آبنائے ہرمز کے حوالے سے، جس کو چین نے ویٹو کر دیا ہے.
روس نے اور چین نے اس کو ویٹو کر دیا ہے، پاکستان نے اس پر ابسٹین کیا ہے، پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا جو بحرین کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے لائی گئی تھی کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے آبنائے ہرمز کو کھولا جائے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کے اوپر میں کوشش یہ کروں گا کہ آج جب یہ وقت قریب آتا ہے تو اس وقت میں 1.5 سے 2 گھنٹے مسلسل تمام تر ڈیولپمنٹس کے ساتھ لائیو آپ کے سامنے آؤں، اور جو سچویشن چل رہی ہوگی اس کے اوپر ایک لائیو کامنٹری اور انٹریکٹیو سیشن، سوالات جوابات جو ہیں وہ بھی کریں گے اس دوران، تاکہ جو ہے وہ اس اہم ترین وقت، اس دنیا کی تاریخ کا اہم ترین وقت، اس پر کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کا جواب بھی دے سکوں۔ اسی دوران جو ہے وہ جو خبریں ہیں اس میں باقاعدہ ایران کا جو یہ پوسچرنگ ہے کہ ہم خون اور آگ سے اس دنیا کی نئی تاریخ لکھیں گے، اس کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے 1,20,00,000 افراد نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ اب ایران 9 کروڑ سے کچھ زائد آبادی کا ملک، جس میں نصف جو ہے وہ خواتین ہیں، ان خواتین کے علاوہ جو کم عمر لوگ ہیں، جو بچے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، پھر بزرگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو لے دے کر ملا کر شاید کل اتنے ہی مرد جو ہیں اس ایج گروپ کے بچتے ہوں، تو 1,20,00,000 کا فگر آ رہا ہے کہ جو ایران کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر سے 1,20,00,000 افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو رجسٹر کرا لیا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ 10 روز پہلے عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ ملک کی خود مختاری یقینی بنانے کے لیے ایرانی فوج میں شامل ہوں، جس پر بھرپور رد عمل سامنے آیا، اور 12 ملین افراد 10 روز کے اندر خود کو رجسٹر کرا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی میڈیا جو ہے اس نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو جاری کی جس میں سیستان ایران سے تعلق رکھنے والوں کو ایران کے لیے لڑنے کی خاطر تیار دکھایا گیا۔ پھر اہواز سے ہمیں فوٹیجز جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ جو پل سفید ہے، جو وائٹ برج ہے، وہاں پر انسانی جو ہاتھوں کی زنجیر ہے وہ بنا کر کھڑے ہیں، ایرانی جھنڈے اٹھا کر کھڑے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں پر امریکہ نے بمباری کر کے جس کو گرانے کا، جس کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے، وہاں پر جو ایرانی پاپولیشن ہے، ایرانی عوام ہے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ ایک بلا شبہ ایک سپر پاور ہے، اور اس نے بلا شرکت غیر اس دنیا کے اوپر کئی دہائیوں سے اپنی حکمرانی قائم رکھی ہے۔ امریکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اپنی ملٹری مائٹ اس کے پاس یقیناً موجود ہے، اس کے پاس ریسورسز موجود ہیں، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، اس کے پاس اتحادی موجود ہیں، اس کے پاس جنگی ساز و سامان موجود ہے، اس کے پاس لڑنے کے لیے فوج موجود ہے۔ دوسری جانب جو مقابل ہے ایران، نیومیریکلی ایران رقبے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے، فائر پاور کے لحاظ سے، ٹینکس کے اعتبار سے، میزائلز کے اعتبار سے، میزائل ڈیفنس سسٹم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے امریکہ سے انتہائی درجے کم جو ہے وہ ملک تصور ہوتا ہے۔ لیکن جو ایران کا قلعہ ہے، ایران جو فورٹریس کے طور پر اس کرۂ ارض پر موجود ہے، جو اس کے پاس ایک نیچرل بفر اپنے چاروں اطراف میں موجود ہے، وہ اور خاص طور پر جو زاگروس ماؤنٹین رینج ہے جہاں پر اس کا میزائل اور ڈرونز کا آرسنل موجود ہے، اس کا کیا ہوگا اگر امریکہ اس اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں سے ایک بہت بڑی ریٹیلیشن ہوگی، اور وہ جو سپر پاور ہے امریکہ کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، وہ زاگروس ماؤنٹین رینج، وہ مقام ہے جس کی بنیاد کے اوپر نیوکلیئر ٹپڈ لو ییلڈ میزائلز جو ہے وہ استعمال ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس جو ہے اس سے تبصرے کے لیے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے تو وائٹ ہاؤس دہراتا ہے ٹرمپ کی گفتگو کہ تہران جو ہے وہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیمانڈز کے اوپر ییلڈ نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے، تو پھر آپ کو اگلے چند گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر ہماری بات پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کیرولین لیوٹ نے یہ کہا کہ only the president knows where things stand and what he will do۔ ٹریفک سسپینڈ کر دی گئی ہے، دن میں 1 مرتبہ کی گئی، اور اب پھر کمپلیٹلی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جو سعودی عربیہ کا کنگ فہد کاز وے ہے جو ملاتا ہے بحرین کو اور سعودی عرب کو، ان دونوں ممالک کے درمیان زمینی سرحد موجود نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا اور طویل جو ہے وہ برج ہے
جو بحرین سے شروع ہوتا ہے درمیان میں، پھر ایک چھوٹے جزیرے آتے ہیں جہاں پر ایک جانب جو ہے وہ بحرین کی ٹیریٹری شمار ہوتی ہے اور دوسری جانب سعودی عرب کی، اور یہ زمینی رابطہ قائم کرتا ہے سعودی عرب اور بحرین کے درمیان۔ اور جب پلوں کی بات ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی پلوں کو، برجز کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو بدلے میں ایران ممکنہ طور پر جو کنگ فہد کازوے ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لنکنگ ہے، برج لنکنگ سعودی عربیہ اور بحرین کے درمیان، اس کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، دوسری مرتبہ کیا گیا ہے۔ اور یو ایس ڈپلومیٹس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بحران ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ امریکن پاور کی لمٹس کیا ہیں۔ امریکہ ایک بڑے ملٹری مسل والا، ایک بڑی ملٹری مائٹ والا ملک، لیکن اس کے باوجود اس کی لمیٹیشنز ہیں، اور اس ریجن میں ایران کے خلاف ایک طویل جنگ لڑنا امریکہ کے لیے اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ جس کو امریکہ جیسی سپر پاور بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے جس میں بحرین میں خاص طور پر شیلٹر ان پلیس جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تمام امریکی شہریوں کے لیے، اور اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں، پورے ریجن میں، خلیجی ممالک میں ریڈ الرٹ ہے۔ صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔